बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और पहली खबर खान के खिलाड़ी की एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और वहां पर मुस्तकबिल का एक प्लान उनके सामने रखा गया। ये मुस्तकबिल का प्लान क्या था और इस मुलाकात में मजीद कौन से किरदार शामिल थे जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे, और फिर खान के खिलाड़ी ने क्या जवाब दिया, आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राय साहब, एक और भी इंकिशाफ किया है शेख साहब ने आईबी के हवाले से, और खान साहब के खिलाफ जो साजिश थी इसका भी जिक्र किया। और फिर आज बनी गाला में और खान साहब ने खिताब भी किया, और जो इस वक्त आले शरीफ की सियासत है और दूसरी तरफ जरदारी साहब की सियासत है, इसके हवाले से भी कुछ उन्होंने बातें की हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर सब आखिर में जो काफ लीग में एक दरार पड़ गई है, इसका हाल भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर उस मुलाकात का हवाला दिया जो हम अपने राय साहब प्रोग्राम के अंदर मुतादिद दफा जिक्र कर भी चुके कि बैकडोर राब्ते हुए, खान साहब के सामने ऑप्शंस रखे गए, खान साहब के खिलाड़ियों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि मुझे बुलाया गया और उस मीटिंग के अंदर पहले से मफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, तारिक बाजवा, रजा बाकिर, ये तमाम लोग, और हफीज शेख साहब भी, जिनके बारे में आपको याद होगा जब वो मुल्क में आते हैं तो एक बड़ी सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें ले जाया गया, रिसीव किया गया, और उनके हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तमाम लोग मौजूद थे और शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि मैंने बहुत सिंपली उनके सामने गुजारिश की, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप मिलकर चलें, एक फेस बना लें और मदद करें इन सब लोगों की। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को तो उन्होंने गिराया है, हम किस तरह इनकी मदद करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके हाथ कैसे मजबूत करने हैं वो उन्होंने बता दिया। राज साहब, राब्ते तो हो रहे थे, राब्ते अभी भी हो रहे हैं। कुछ लोग नहीं मानते, हमारे व्यूअर्स बाज ऐसे लोग ऐसे कहते हैं कि खबरें कहाँ से हम लाते हैं, राब्ते तो राज साहब हो रहे हैं, और एक एक करके अब ये राजों से पर्दा उठाया जा रहा है कि क्या पैगाम दिया जाता है। और वो हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसके हाथ पांव वो समझते हैं कि शायद इतने मजबूत थे कि इस मईशत को इसका सहारा दे सकते, मईशत को सहारा नहीं दे रहे बल्कि इनको सहारे की तलाश है, और ये ताकतवर हलकों का दर पे जाकर बैठ जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग से भी हफीज शेख की पाकिस्तान आमद की खबर ब्रेक की थी। ये भी बताया था कि बहुत गैर मामूली हलकों ने बहुत गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया हफीज शेख को। फिर ये भी बताया कि हफीज शेख की GHQ में मुलाकातें हुई हैं, और जिस वक्त मैं ये मुलाकातों की खबरें दे रहा था तो कुछ नून लीग के लोग और कुछ भोले भाले से हमारे सादा लोग PTI के लोग कह रहे थे कि हफीज शेख की कैसे मुलाकात हो सकती है GHQ के जो ताकतवर जनरल्स हैं उनके साथ, क्योंकि हफीज शेख तो खान साहब के दौर में ही वजारत खजाना से फारिग हो गए थे, तो उनकी कैसे मुलाकात हो सकती है। अब आप देखें कि शौकत तरीन ने कैमरों के सामने एक इंटरव्यू में कैमरों के सामने ये बताया है कि शौकत तरीन भी उस मुलाकात में मौजूद थे, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और इसी तरह शौकत तरीन भी उस मुलाकात में मौजूद थे। अब हाशमी साहब, इनको बुलाने का मकसद क्या था? और आप ये कह सकते हैं कि एक जो पछतावा होगा या एक जो मिस कैलकुलेशन होगी, शायद कहीं ना कहीं उसका एहसास तो हुआ हो, लेकिन अब उस गलती को सुधारें कैसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि जो आपकी अभी कौमी इक्तिसादी सर्वे के जो फिगर आए हैं, वो कौमी इक्तिसादी सर्वे जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत पेश करने जा रही है, अगर आप उस इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल देखें तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत
اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کے لیے بہت ہی شرمندگی کا ایک مقام ہے، کیونکہ وہ اقتصادی سروے یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو چوتھا سال تھا حکومت کا، اس میں گروتھ ریٹ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا 4.8%، 4.8%، لیکن گروتھ ریٹ رہا تقریباً 6%۔ یعنی خان صاحب نے اور خان صاحب کی حکومت نے اپنا جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کووڈ کی صورتحال میں 4.8، اور وہ بھی ایک بہت اچھا ٹارگٹ ہوتا اگر صرف اس کو بھی اچیو کر لیا جاتا، کیونکہ معیشت تو خان صاحب کو دیوالیہ حالت میں ملی تھی، اور اس کے بعد کووڈ کی سچویشن نے پوری دنیا کی معیشتوں کو متاثر کیا۔ لیکن اب ان کا اپنا اکنامک سروے جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ لیول کے اوپر تھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گروتھ ریٹ 5.97% پر تھا۔ ڈاکٹر اشفاق جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی معاشی پالیسیوں کے بہت زیادہ ناقد تھے، اسی طرح اور معیشت دان جو کہ خان صاحب کی حکومت میں ان کی معاشی پالیسیوں کے ہمیں ناقد نظر آئے، اب وہ سارے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، ایک پروگرام میں نے دیکھا ڈاکٹر اشفاق کو بھی، وہ بھی وضاحتیں دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ خان صاحب کے آخری سال میں جو گروتھ ریٹ آیا ہے اس نے تو سب کو سرپرائز کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے 3 سال کے اندر جو مشکل فیصلے کیے تھے، جو معاشی اصلاحات کی تھی، ان کی وجہ سے ہماری معیشت ٹیک آف کر رہی تھی، اور ٹیک آف بھی اتنی تیزی کے ساتھ کر رہی تھی کہ چوتھے سال میں 6% پہ پہنچ گیا آپ کا گروتھ ریٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں سال کے آخر میں یہ 7% تک جا سکتا تھا، اور 7% گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ کے بہترین جو ادوار ہیں ان میں بھی ہم نے حاصل نہیں کیا۔ 7% گروتھ ریٹ، آپ امیجن کریں کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب 100 سال میں ایک مرتبہ آنے والی بیماری کووڈ جیسی، یعنی 1918 میں اسپینش فلو، اور اس کے بعد یہ کووڈ-19 جیسی بیماری آئی، تو 100 سال میں اتنی لیتھل بیماری، اتنی خطرناک بیماری جو ملکوں کو اور ملکوں کی معیشتوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ خان صاحب کے دور میں آئی، لیکن اتنے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا گیا کہ پوری دنیا نے اس کو ایکنالج بھی کیا، اور اکانومی بھی آپ کی ایکسل کر گئی، اور جو نچلا طبقہ تھا اس کو ریلیف بھی مل گیا۔ اب یہ 4.8% اور 6% کا فگر، یعنی 4.8% ٹارگٹ اور ٹارگٹ کے اگینسٹ 6% گروتھ ریٹ کو اچیو کرنا، یہ کوئی خان صاحب کی پارٹی کلیم نہیں کر رہی، یہ ان کا اپنا اکنامک سروے ہے۔ تو اس وجہ سے اب شوکت ترین کو بلایا گیا کہ اچھا یہ مفتاح اسماعیل سے تو نہیں چل سکتی اکانومی۔ رضا باقر جن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ایک امپورٹڈ گورنر لگا دیا IMF کا، اسٹیٹ بینک کا، اور یہ تو ہمیں بالکل ہمارے ملک کی خود مختاری کا سودا ہو گیا، یہ تقریریں کرتے تھے نون لیگ والے۔ تو اب چونکہ رضا باقر کی بھی پالیسیز ثابت ہو گیا کہ ٹھیک پالیسیز تھیں، اس وجہ سے رضا باقر کو بھی بلا لیا۔ اگر یہ حکومت اتنی لائق ہوتی تو اس کے کوئی معیشت دان بلائے جاتے، رضا باقر کو بھی بلایا گیا، اور مفتاح اسماعیل کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ رائے صاحب، وزیر اعظم کو بلایا جاتا جی، اور مفتاح اسماعیل کو تو ریزائن کر دینا چاہیے۔ یہ تو مفتاح اسماعیل کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے کہ حفیظ شیخ کو بلا کر، شوکت ترین کو بلا کر، رضا باقر کو بلا کر، وہ لوگ جو خان صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اکانومی کو آگے لے کر جائیں، آپ IMF سے مذاکرات کو آگے لے کر بڑھیں۔ تو اس پر تو شہباز شریف نے تو کبھی بھی استعفیٰ نہیں دینا تھا، لیکن مفتاح اسماعیل کو کم سے کم استعفیٰ ضرور دینا چاہیے کہ میری صلاحیتوں کے اوپر پاکستان کے کرتا دھرتا جو ادارہ ہے، یعنی پاک آرمی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کے اوپر 75 سال سے اثر و رسوخ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا سیاست دانوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے، تو مفتاح اسماعیل کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا۔ پھر ہاشمی صاحب، یہ جو پوری کیلکولیشن کی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے، تو جتنے کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کی اکانومی کے، وہ سارے کی انڈیکیٹرز اکانومی کے خان صاحب کے چوتھے سال میں پازیٹیو ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اب انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے معاشی اصلاحات کی تھی، ان معاشی اصلاحات کو آگے بڑھانے میں اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کریں، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت تو اس قسم کی معاشی اصلاحات بھی نہیں کر سکتی، اس قسم کے فیصلے بھی نہیں کر سکتی۔
اب شوکت ترین کہتے ہیں کہ میں نے انکار اس لیے کیا کہ میں نے ایک معتبر شخصیت کو، جس کے متعلق ان کا تاثر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو ملاقات کر کے یہ بتا دیا تھا کہ کس قسم کی معاشی اصلاحات ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں، ان کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا گروتھ ریٹ کہاں پر پہنچ رہا ہے، کووڈ ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے، ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کو ریلیف بھی دیں اور اکانومی کو 7% تک بھی لے کے جائیں۔ لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر اس حکومت کو غیر مستحکم کیا گیا یا خان صاحب کی حکومت گری تو یہ معیشت تباہ ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوا، خان صاحب کی حکومت گری، 6% کے اوپر گروتھ ریٹ ان کو ملا تھا، انہوں نے 2 مہینے کے اندر، بلکہ پہلے مہینے کے اندر ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، ہمارے پاس جو پیٹرول کی قیمتیں اس لیول پر پہنچ گئیں جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز اس لیول پر پہنچ جائیں گی۔ بجلی کے بیسک ٹیرف پہ 8 روپے کا اضافہ کر دیا فی یونٹ، لیکن پھر بھی ملک کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ جو غلطی کی گئی تھی خان صاحب کی حکومت گرا کر، تو اس کی وجہ سے جو ملک کو نقصان ہوا ہے ناقابل تلافی، اس کو کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ شوکت ترین اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ حکومت چاہے گی کہ شوکت ترین کوئی ایکٹیولی ان کی ہیلپ کریں اور ان معیشت کو آگے بڑھانے میں کوئی ان کی مدد کریں۔ تو اس وجہ سے شوکت ترین کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی قوتیں یہ ایکسپوز ضرور ہو گئے ہیں، اور اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ خان صاحب کے دور میں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مہنگائی انٹرنیشنل فینومنا ہونے کے باوجود خان صاحب نے کافی حد تک کنٹرول کی ہوئی تھی، اور مہنگائی سے متاثر ہونے والے تمام جو طبقات ہیں یعنی نچلے طبقات وہ کور بھی ہو گئے تھے۔ اور ہاشمی صاحب نیشنل ہیلتھ کارڈ کے متعلق اب ایک اور جو دلخراش کہانی سامنے آئی ہے لاہور سے، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ نیشنل ہیلتھ کارڈ جس پہ خان صاحب نے اکراس دا نیشن، اکراس دا کنٹری جو لانچ کیا تھا کہ 10 لاکھ روپے تک کا آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروا سکتے تھے۔ اب یہاں راولپنڈی میں ہاشمی صاحب میں ایک شخص سے ملا ہوں جس کا چہرہ کٹ گیا تھا، باربر ہے وہ شخص، اس کا چہرہ کٹ گیا تھا، بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو گیا تھا، کسی سائٹ کے اوپر وہ کام کر رہا تھا۔ تو جب اس کا چہرہ کٹ گیا اور پروفیشن اس کا باربر ہے، تو اس نے 10 لاکھ روپے کا جو خان صاحب کا نیشنل ہیلتھ کارڈ تھا اس کے ذریعے اسلام آباد کے ایک مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروایا، کیونکہ بہت ایکسپینسو اس کا ٹریٹمنٹ تھا۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ لاہور میں خاتون کو جس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، وہ جب نیشنل ہیلتھ کارڈ لے کر گئی ہے ایک ہاسپٹل میں تو اس کو انکار کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے وہ نیشنل ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام تھا اس کے تحت جو فنڈز مختص کیے گئے تھے اب ان کو روکا گیا ہے اور یہ نیشنل ہیلتھ کارڈ کو آگے نہیں جانے دے رہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ صرف جو نیشنل ہیلتھ کارڈ تھا نا، صرف یہ ایک پروگرام، یعنی خان صاحب کی باقی ساری اچیومنٹس کو اگر آپ مائنس کر دیں، صرف یہ نیشنل ہیلتھ کارڈ جو غریب لوگوں کو بھی، اور خان صاحب نے تو اکراس دا بورڈ سب کے لیے یہ اناؤنس کیا تھا، صرف اس ہیلتھ کارڈ کو، اس کے اوپر بھی خان صاحب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو اس ہیلتھ کارڈ کا یہ جو خان صاحب نے ایک فلائی کام کیا تھا اس کے اوپر بھی وہ 2/3 میجورٹی سے جیتنے کے حقدار بنتے ہیں، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ بیماری کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کسی گھر کے اندر آ جائے تو کس طرح سے نسل در نسل خاندان جو ہے مقروض ہو جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں، مکان بک جاتے ہیں۔ تو یہ اب 2 مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے عوام اور جو نچلا طبقہ ہے وہ پس رہا ہے، اور اب تو آپ کی مڈل کلاس بھی بالکل لوور کلاس میں چلی گئی ہے، جو پچھلے 2 مہینے کے اندر مہنگائی ہوئی ہے۔ 70 ہزار پہ تو ہاشمی صاحب جو چھوٹی چھوٹی فیملیز ہیں ان کے بجلی کے بل آئے ہیں 70 ہزار پہ، اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جو بیسک ٹیرف بڑھا ہے 8 روپے فی یونٹ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ عوام کی چیخیں نکالیں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہاں ہم وائس رائے ہیں، آپ ہمارے غلام ہیں اور ہمیں مسلط کیا گیا آپ کے اوپر، آپ کا کوئی حق نہیں ہے احتجاج کرنے کا، آپ جتنا مرضی احتجاج کریں، جن لوگوں نے ہمیں مسلط کرنا تھا
وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں مسلط کر دیا ہے, اب ہم ہی آپ کے اوپر حکمران رہیں گے. رائے صاحب یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں اوبویسلی ان کے ہینڈلر سے پوچھنا چاہیے, جنہوں نے مسلط کیا ان سے پوچھنا چاہیے. اور خان صاحب کے حوالے سے شیخ صاحب نے ایک انکشاف کیا. شیخ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں اوبویسلی وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت, اور ان کے پاس خبریں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی, اور پورے ملک کا نظام وہ چلا رہے تھے اس حد تک کہ ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. آئی بی کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ 4 ماہ پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں, اور عمران خان کو اس کا علم تھا. اب یہ انہی ایجنسیز کی طرف اشارہ, اسی بات کی طرف اشارہ ہو جو خان صاحب نے کہی کہ مجھے پتا چل چکا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور سازش کہاں سے تیار کی جا رہی ہے, اور ان کے کردار کون سے ہیں. اور اب انہوں نے شیخ رشید کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 4 ماہ پہلے آئی بی نے اس بات کا انکشاف کر دیا تھا. کام تو رائے صاحب اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ اکانومی جو گرائی گئی, یا اکانومی جب آپ نے سیاسی جماعت کو, سیاسی حکومت کو گرا دیا تو اس کے ساتھ اکانومی بھی گر گئی. اور اب جو کچھ آپ اور میں جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور پوری قوم جو ہے پریشان بیٹھی ہوئی ہے, اور اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے بھی, جس طرف شوکت ترین نے اشارہ کیا کہ ہمیں 4-5 لوگوں کو بلایا گیا اور اکانومی کو کیسے سنبھالا دینا ہے اور ان نالائقوں سے کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ماہ پہلے ہی خان صاحب کو معلوم تھا. اور شوکت ترین نے اپنی اسی میٹنگ کا وہ ذکر کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر سمجھایا کہ ہماری کارکردگی خراب ہو جائے گی, ملک دیوالیہ نکل جائے گا, اور اس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی تقریروں میں بھی کیا. دیکھیں عاشور صاحب, آئی بی بڑی فعال سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے, لیکن چونکہ یہ سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس لیے یہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آتی, اور زیادہ اس کی کارکردگی کے چرچے نہیں ہوتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھار آئی بی کو نیگیٹو پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آئی بی کی جو ایک ایفیشنسی ہے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو آئی بی نے تو رپورٹس اکٹھی کی تھیں, اس کے اوپر تو بطور صحافی مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے آفس میں کس قسم کی رپورٹس پہنچائی گئی تھیں. 2 وی لاگ بھی میں نے اس کے اوپر کیے تھے, اور ان رپورٹس کے اوپر بتایا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ کہاں پر کون کون آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے کس کس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے, کون کون سے آپ کے پارٹی کے اور آپ کے اتحادیوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کام کیا جا چکا ہے, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دینے کی آفر کی گئی ہے, اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو مالی فوائد دیے گئے ہیں اور آگے جا کر بھی ان کو وزارتیں دی جائیں گی یا معاون خصوصی بنا کر ان کو نوازا جائے گا. تو یہ تو بالکل خان صاحب کے پاس رپورٹ تھی. لیکن شیخ رشید یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آخری وقت تک یہ اعتماد تھا کہ جو لوگ یہ سازش کو روک سکتے تھے یہ لوگ یہ سازش کو روکیں گے, اور خان صاحب آخری وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ شیخ رشید سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ 9 بجے تک جب خان صاحب اپنی حکومت کے آخری دن بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے, دوسری جانب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی, اور یہ خبر چل گئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان صاحب نے برطرف کر دیا ہے, اور آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی. تو اس حوالے سے شیخ رشید سے سوال کیا گیا تھا کہ آخر کیا کانفیڈنس تھا خان صاحب کے پاس کہ ادھر تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کے لیے سپریم کورٹ نے دن مقرر کر دیا تھا, اور پوری اپوزیشن اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھی, پریزن وین جو ہے وہ منگوا لی گئی تھی, اس کو پارلیمنٹ بھیج دیا گیا تھا, وہ پتہ نہیں کس نے بھجوائی تھی. تو اس وقت خان صاحب کے کانفیڈنس کی کیا وجہ تھی؟ تو شیخ رشید نے کہا کہ خان صاحب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. اب بٹوین دی لائنز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے پہنچائی ہے خان صاحب کے اعتماد کو ٹھیس؟ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ شہباز شریف یا آصف علی زرداری کی جانب تو نہیں, خان صاحب ان پر تو کوئی اعتماد نہیں کرتے تھے. شیخ رشید کا اشارہ کوئی میاں نواز شریف یا مریم نواز کی طرف تو نہیں ہو سکتا, خان صاحب ان پر تو نہیں اعتماد کرتے تھے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پورا بھروسہ تھا, یقین تھا
کہ یہ فوجی قیادت جو میرے ساتھ ایک پیج پر تھی اور ہم نے مل کر پاکستان کو بہت سے چیلنجز سے نکالا، اس کے بعد جب اسی فوجی قیادت کے متعلق میاں نواز شریف غداری کے مقدمے دائر کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے، ہر تقریر میں فوج کے خلاف سازش کرتے تھے، انٹرنیشنل جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہمیشہ پاک فوج کو تنہا کرنے کی اور ریاست پاکستان کے خلاف پلاٹس بناتے رہے، ان کی تمام سازشوں کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جس فوجی قیادت اور جس فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس پر پورا یقین تھا خان صاحب کو کہ یہ لوگ اس ملک کی سلامتی اور ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ فوج بھی یہ جانتی ہے کہ اگر میری حکومت چلی گئی تو یہ کرپٹ ٹولہ مسلط ہو جائے گا اور معیشت برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب کا اعتماد توڑا گیا۔ یہ شیخ رشید نے الفاظ بولے ہیں کہ خان صاحب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اور آخری دن تک بھی خان صاحب جو پر اعتماد نظر آتے تھے، وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ طاقتور حلقے اس طریقے سے نیوٹرل رہنے کے نام پر ایک طرح سے جو خان صاحب تاثر دیتے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ کیونکہ خان صاحب نے اب خود بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ مان لیا عسکری قیادت نے کہ یہ ایک ناقابل قبول مداخلت تھی، اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، تمام سروسز چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تمام آپ کی عسکری قیادت موجود تھی، جب انہوں نے مان لیا کہ یہ ناقابل قبول مداخلت تھی، تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ ملکی دفاع کا حق ادا کرتے ہوئے، فرض ادا کرتے ہوئے اس سازش کو روکتے؟ تو خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، شیخ رشید کا سٹیٹمنٹ، ان کو آپ ملائیں اور پھر شوکت ترین کی جو ملاقات ہے، یہ تینوں آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں تو آپ کے سامنے سارا کھیل کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کیسے گری اور کون کون سے کردار اس کے پیچھے تھے، اور اس سے ملک کو کتنا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ راج صاحب، آج بنی گالہ میں خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور تنظیم نو کا معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور الیکشن بھی اور سب باتیں۔ اوبیسلی یہ ایک اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے پارٹیز کے اندر بھی کہ اگر جمہوریت ہوگی تو اوبیسلی ملک کے اندر بھی جمہوریت کے جو نعرہ لگاتے ہیں اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف شاید وہ ایسی پارٹی ہے جہاں پر الیکشن اور پارٹیز کے اندر بھی الیکشن۔ خان صاحب نے آج کچھ باتیں کہی ہیں۔ خان صاحب نے اسی چیز کو اٹھایا کہ موروثی کردار جو فیملی پارٹیز ہیں ان کو ملک کے اندر سے ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان اب زیادہ دیر جو ہے ایسی پارٹیز کو اپنے اوپر اگر مزید مسلط رہی تو اس کا نقصان ہوگا۔ مریم سے پہلے نواز شریف، نواز شریف کے بعد مریم، پھر بیٹا جنید صفدر، اور پھر نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ پیڑھیوں کی پیڑھیاں تیار ہو رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب، بھٹو خاندان، پھر بلاول بھٹو، پھر آصفہ بھٹو۔ رائے صاحب، یہ موروثی کردار ہماری شاید سیاست، اور پھر یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے شاید ان کی طرف اس لیے دیکھتے ہوں گے کہ بھئی انہوں نے تو رہنا ہے، ان خاندانوں نے رہنا ہے۔ نواز شریف صاحب کے بعد ان کی بیٹی اور پھر باقی لوگ، انہی کے ساتھ تو ڈیل کی جا سکتی ہے، عمران خان کے ساتھ تو ڈیل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عمران خان کا کوئی موروثی کردار تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی جو میراث ہے، یا عمران خان کی جو اپنی پولیٹیکل جو جتنا بھی اس کی ایگزسٹنس ہے، یا جو کچھ اس وقت موجود ہے آن گراؤنڈ پہ، وہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہے، اور عمران خان کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خان صاحب کا جملہ اور جو اصل جنگ ہے پاکستان کے نظام میں، وہ اصل جنگ یہی ہے، اگر موروثی کردار بچ جائیں، روک لیا جائے ان کا راستہ، تو پاکستان کی سیاست جو وہ ٹھیک ہو جائے، اور یہیں سے جو طاقتور حلقے ہیں یہ بھی شاید وہ بات سوچ رہے ہیں کہ ڈیل ان سے ہو سکتی ہے، عمران خان سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر تو پاکستان کا عدالتی نظام کام کر رہا ہو، پاکستان کے ادارے میرٹ کے اوپر سوچ کر میرٹ کے اوپر اقدامات کر رہے ہوں، تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے بغیر پاکستان کا پارلیمانی نظام یا سیاسی نظام آگے نہیں چل سکتا۔ یعنی جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 30 سال کے اندر یہ مسلسل کرپشن کرتے رہے ہیں، ان کی کرپشن عدالتوں میں بھی ثابت ہو گئی ہے، اور پاک فوج بھی ہمیں بریفنگز میں یہی بتاتی رہی ہے کہ یہ دونوں خاندان کرپٹ ہیں، تو پھر آخر کیا مجبوری ہے
کہ ان خاندانوں کو ہی بار بار اس قوم کے اوپر مسلط کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان خاندانوں کا کوئی متبادل نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب کے دور میں اور عمران خان صاحب کی شکل میں ایک ایسا متبادل مل گیا تھا جو کہ قابل بھی تھا، جو ایماندار بھی تھا، جو انٹرنیشنل لیول پر آپ کی بہترین نمائندگی بھی کر سکتا تھا، جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیولز پر اس طرح سے پاکستان کے مفادات کا مقدمہ لڑ سکتا تھا جو میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کے مقدمات لڑیں. اور دوسرا، جس کے اوپر پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی، جن کے زر مبادلہ پر پاکستان کی معیشت چلتی ہے، وہ اندھا اعتماد بھی کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو تو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا، اور 4 سال کی جو 3.5 سال کی ان کی پرفارمنس تھی، اس سے انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ ان حکمرانوں سے کئی لاکھ گنا اچھے حکمران بھی ثابت ہوئے، ہر لحاظ سے وہ اچھے حکمران بھی ثابت ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ الطاف حسین کی سیاست جب ختم کرنی تھی پاکستان کے اداروں نے تو ختم کر دی. الطاف حسین ایک بٹن دباتے تھے لندن سے تو کراچی بند ہو جاتا تھا، پھر بٹن دباتے تھے کھل جاتا تھا، جب چاہتے تھے بوری بند لاشیں کراچی میں گرنا شروع ہو جاتی تھی. لیکن جب اداروں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ الطاف حسین کی سیاست ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اسی طرح اگر پاکستان کا عدالتی نظام کام کر رہا ہوتا، میاں نواز شریف کو باہر نہ جانے دیا جاتا، اور اگر چلیں باہر صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ چلے گئے، جو کہ ان کی جعلی رپورٹ ثابت بھی ہو گئیں، مریم نواز کو یہاں پر میرٹ کے اوپر سزا ہوتی، شہباز شریف کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں سزا ہوتی، آصف علی زرداری کو 8 ارب روپے کے جعلی ٹرانزیکشن کیس میں سزا ہوتی، جو کہ فرد جرم ان کے اوپر بالکل عائد ہونے والی تھی اور یہ جیل جانے کے قریب تھے، تو پھر کیا مجال تھی ان کی کہ یہ دوبارہ سے کسی سازش کے ذریعے حکومت میں آتے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ان کی موروثی سیاست کوئی پاکستان کے لیے ناگزیر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیاست کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا، تو اس وجہ سے طاقتور حلقے ان کے ساتھ بار بار ڈیل کر لیتے ہیں. اصل میں یہ جو ایک نظام بنایا گیا جو ان کا محافظ ہے، اس کو توڑا جا سکتا تھا. پاکستان کا سب سے جو طاقتور ادارہ ہے وہ اس نظام کو توڑ سکتا تھا، لیکن خان صاحب کا جو انکشاف ہے کہ کرپشن کو پاکستان کے طاقتور حلقے کوئی بڑا ایشو ہی نہیں سمجھتے تھے، اور عدلیہ اور نیب پر اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. ابھی آپ مریم نواز کو دیکھیں، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ مریم نواز کس طریقے سے اس وقت سیاست کر رہی ہیں اور ان کو بالکل شرمندگی نہیں ہوتی. ابھی آپ ان کے 2 ٹویٹس دیکھیں. ان ٹویٹس میں کچھ لوگ جو کہ کسی مسئلے کی اگر نشاندہی کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوڈ شیڈنگ کی، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں ٹیکسٹ کر کے بتائیں، میرے ٹویٹس کے نیچے آپ کامنٹس کر کے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ آپ کے علاقے میں کتنی ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے شرم دلائی ہے، انہوں نے کہا کہ 16 گھنٹے تو ہو رہی ہے، 18 گھنٹے، یہ تو ایک الگ بات ہے. ایک تو اپنے سوشل میڈیا سیل کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہزاروں وہ رپلائی کرواتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کس کیپیسٹی میں پوچھ رہی ہیں. آپ کوئی منسٹر ہیں، آپ کوئی حکومت میں آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ تو نااہل ہیں، جعلی نعرے بھی ہیں، نااہل ہیں عدالت سے، آپ سزا یافتہ ہیں. پھر ایک اس سے پچھلا ٹویٹ دیکھیں کہ کسی نے، جو کہ ان کا اپنا ہی ایک جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے کسی نے کوئی مسئلہ ہائی لائٹ کیا جو مریم نواز کا اپنا جعلی سوشل میڈیا سیل ہے اس کے جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے، لیکن مریم نواز نے یہ دکھانا تھا کہ اصل میں پرائم منسٹر میں ہوں، اس قوم کے اوپر اصل میں مسلط ہوئی ہوں. تو مریم نواز لکھتی ہیں پلیز سی مفتاح اسماعیل، یعنی مفتاح اسماعیل کو ٹویٹر کے اوپر وہ ذلیل کر رہی ہیں کہ میں حکم دے رہی ہوں مفتاح اسماعیل کو. اگر آپ نے مفتاح اسماعیل کو چلیں کوئی سجیشن دینی ہے، آپ ٹیکسٹ کر دیں، فون کر دیں، آپ ٹویٹر پر اس کو حکم دے رہی ہیں کہ پلیز سی مفتاح اسماعیل کے اس مسئلے کو دیکھیں، لوگوں میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اصل حکمران میں ہوں، اگرچہ میں عدالت سے سزا یافتہ ہوں، میں عدالت سے نااہل ہوں، میں نے جعلی قطری ڈیڈ بنوائی تھی، میں نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا تھا،
सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि आपने हमें धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अब मुझे और मेरे खानदान को मुसल्लत कर दिया गया है, तो मैं अब लोगों को बताऊंगी कि इसके बावजूद कि अदालतों के हमारे खिलाफ फैसले आए हैं, हम इस मुल्क के असल में वाइसराय हैं, ये सारे लोग गुलाम इब्ने गुलाम हैं। और फिर आप देख लें कि किस तरह से इन्होंने अपने तमाम अजीजो अकारिब को दोबारा से हुकूमत के अंदर घुसा दिया है। आबिद शेर अली को वापस ले आए हैं ये पाकिस्तान, जो कि 3 साल जब स्ट्रगल हो रही थी, नून लीग जब स्ट्रगल कर रही थी अपनी करप्शन के केसेस में, उस वक्त आबिद शेर अली यहां से फरार थे। तो हाशमी साहब, ये मरियम नवाज जब जब ट्वीट करती हैं, जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ये असल में तहरीक इंसाफ की मदद कर रही होती हैं, क्योंकि लोग चिढ़ते हैं, लोग जिच होते हैं, लोग सवाल करते हैं कि आप किस कैपेसिटी में ये कह रही हैं। प्लीज सी मिफ्ता इस्माइल, आप मिफ्ता इस्माइल की बॉस हैं और वो भी ट्विटर पर उसको जलील कर रही हैं बेचारे को। तो मिफ्ता इस्माइल, अगर उसको बेचारे को बना दिया आपने मिनिस्टर, तो काम उसको करने दें, या उसको बार बार आपने जलील करना है। 3-4 दफा आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के मुतल्लिक किस तरह के अल्फाज लिखे हैं, वो भी बेचारे जब पढ़ते होंगे तो दिल में कितने शर्मिंदा होते होंगे कि जानबूझकर मुझे यहाँ पे तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मेरी जो बॉस हैं वो मरियम नवाज हैं। आपको क्या पता है इकॉनमी का? आपका लोड शेडिंग से क्या लेना देना है जो आप लोगों से पूछ रही हैं कि हम ये ठीक करेंगे? बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी हुसैन इलाही के ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान किया है, और इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर जो पंजाब की सूरत हाल है, एक ब्रेक थ्रू है या दराड़ कहीं से, और सियासी मंजरनामा भी बदल सकता है पंजाब के अंदर। इस पर हम अगले अपने प्रोग्राम में डिटेल से आपको पंजाब की जो डायनेमिक्स है वो आपके सामने रखेंगे। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने